अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कुछ गलत फहमियों का या पहले जो हमने वीलॉग किए हैं उनके अंदर कुछ करेक्शंस ज़रूरी हो गई थी, तो हमने कहा कि इसके हवाले से भी बात कर ली जाए। तो सबसे पहले जो हमने कहा था कि चाबहार से जो है वो इंडिया को देश निकाला मिला है, वो चाबहार बंदरगाह में रहेगा और है। और लेकिन ये है कि जो चाबहार से आगे रेलवे ट्रैक है उस मंसूबे में से उसको निकाला गया और काफ़ी देर का ये मंसूबा सस्पेंड पड़ा हुआ था। अगर हम ईरान से बराह रास्त जो है वो उसका जो प्रपोज्ड मंसूबा था, और अशरफ गनी साहब जो है, अगर पिछले एक साल पहले हमने एक व्लॉग किया था, अगर आप कोई उसको ढूंढ पाएँ तो उसके अंदर हमने दिखाया था कि वहाँ से इफ्तिताह कर दिया है अशरफ गनी साहब ने, यानी कि अब वो रेलवे ट्रैक बाकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हो गया और वो दाखिल होता हुआ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ साथ जो है वो आएगा। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से एक रेलवे ट्रैक पहले ही अफ़गानिस्तान के अंदर आ चुका हुआ है, वो तुर्कमानिस्तान का है या ताजिकिस्तान के साथ, मेरा ख्याल तुर्कमानिस्तान ही पड़ता है, उसका है। तो वो बस फ़िलहाल तो वो रेलवे ट्रैक जो है वो हफ्ते में एक ट्रेन वसूल करता है और वो ट्रेन उस पर वापस चली जाती है। उसी हुकूमत ने, वो जो रिपब्लिक है उन्होंने बिछाया है, तो उससे जाकर ये कनेक्ट होगा ये चाबहार वाला। यूँ चाबहार पूरे सेंट्रल एशिया से हो जाएगी। उसके अंदर एक ये भी था कि ये जो चाबहार बंदरगाह है तो क्या ये अल्टरनेटिव होगी ग्वादर की। ग्वादर जो है वो डीप सी है। डीप सी से मतलब है कि वहाँ पे मदर वेसल आ सकते हैं। मदर वेसल वो होते हैं जिनके ऊपर 20-20 हज़ार कंटेनर रखे होते हैं। और हमारे यहाँ भी जो इस वक्त कराची पोर्ट जो ज़्यादा एक्टिव है, या ये वाली ले लें दीबल वाली पोर्ट कासम, ये दीबल के मुकाम पे ही है ना, जो पुराने ज़माने में दीबल होता था वहाँ पे जो है, जहाँ पे हमारी स्टील मिल वगैरह की जेटियाँ भी बनी हुई हैं, या दूसरे जो प्राइवेट हैं, ये वाला इलाका जो है पोर्ट कासम का, और जो निजी शोबे की जो दीगर जो वो बने हुए हैं, क्रेनें वगैरह लगी हैं, ये इलाके जो हैं ये मदर वेसल के लिए, ये जो पोर्ट्स हैं ये मदर वेसल को होस्ट नहीं कर सकती। इनकी जो गहराई है वो कम है, तो मदर वेसल बड़ा जो जहाज़ होता है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे आएगा तो वो ज़मीन से टकरा जाएगा। तो लिहाजा दरमियाने और छोटे दर्जे के जहाज़ जो है यहाँ पे आते हैं। और कराची में भी यही होता है, या तो दरमियाने और छोटे दर्जे के जहाज़ आते हैं, और अगर किसी माल ने मदर वेसल पे रखा जाना है तो यहाँ से वो पहले फिर हम दुबई भेजते हैं छोटे जहाज़ों के ज़रिए, या फिर यहाँ से छोटे जहाज़ों के ज़रिए जाता है वो श्रीलंका, और वहाँ से फिर मदर वेसल पे रखा जाता है और फिर पूरी दुनिया में जहाँ पे मर्ज़ी चाहे डिलीवर हो जाता है। ये जो मदर वेसल आता है उस पर चूँकि कंटेनर बल्क में रखे होते हैं, वो उतारे जाते हैं और छोटे जहाज़ों पे मुंतकिल होते हैं। ये एक एक्टिविटी होती है जिससे मुकामी लेबर को और मुकामी जो लोग होते हैं उनको रोज़गार मिलता है, और यूँ उसकी अहमियत बनती है कि वो हब बनता है। जब हब बन जाती है कोई चीज़, और हर कौम का ये होता है, ख्वाहिश होती है कि वो अपने किसी न किसी शहर को या मरकज़ को हब बनाए। उसके साथ बहुत सारी फिर चीज़ें आ जाती हैं, जैसे देखें दुबई को उन्होंने एक हब बनाया है, और उसके साथ देखें फिर कितनी इकॉनमी और रेवेन्यू। अब उसके मुकाबले में कतर भी एक डीप सी पोर्ट परली साइड के ऊपर डेवलप कर रहा है, उसके ऊपर भी उनका ख्याल है कि मदर वेसल्स आएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि जब दुबई और कतर वालों ने परली तरफ दुकान खोली हुई है, बल्कि डिपार्टमेंटल स्टोर खोला हुआ है, तो ग्वादर में कौन आएगा? ग्वादर में ट्रैफिक वो लेके आएंगे जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर तकरीबन 1/3 जो है वो शिपिंग का चला रहे हैं, और वो चाइनीज़ हैं। जब ये चाइनीज़ को देने का मकसद, या इससे पहले अमेरिकन को देने का मकसद यही था कि जब उनके मदर वेसल्स यहाँ पे आके डॉक करेंगे, यहाँ पे आके लंगर अंदाज होंगे, तो उसके नतीजे के अंदर एक्टिविटी जनरेट होगी, लोकल एक्टिविटी, डोमेस्टिक एक्टिविटी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे अदारे, बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं वो उसके अंदर जो है वो मुलव्वस होंगी। जितने बड़े बड़े क्लियरिंग हमारे सिस्टम पाए जाते हैं या शिपिंग लाइंस हैं, उनको बहरहाल एक अपना दफ्तर तो दुबई में जहाँ पे डीप सी पोर्ट है खोलना पड़ता है ना। तो जब दफ्तर खुलेगा तो फिर उसके सारे लवाजमात पूरे करने के लिए मुकामी सतह के ऊपर फिर वो कोई ना कोई कमरा किराए पे लेगा, 2-4 लोकल लोगों को भी एम्प्लॉय करेगा क्योंकि लोकल काम होंगे। तो ये वाले जो ऑफिस की जॉब्स हैं ये भी बनेगी। फिर वो मार्केट करेंगे अपने आप को, मार्केटिंग के लोगों की ज़रूरत होगी। तो ये एक्टिविटी होती है जो कि जनरेट होनी है।
اب چاہ بہار جو ہے وہ یٹ انادر پورٹ ہے، اور یٹ انادر پورٹ جو ہے وہ اس خطے کے اندر جہاں پہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل کھل جائیں، وہاں پہ جو کھوکھے ہوتے ہیں، چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، وہ بند بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اگرچہ ان کی اپنی ایک گاہکی کا لیول ہوتا ہے، لیکن پھر ان سے کمپیٹ نہیں کر پاتی. وہ جو بجلی کے وہ انتظامات کرتے ہیں اور اپنے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر ایئر کنڈیشننگ اور رنگ بازی، اور باہر وہ کلاؤن بھی کھڑا کر دیتے ہیں جو بچوں کو جو ہے وہ اشارے کرتا ہے اور ان کو لبھانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سارے ارینجمنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کا سائز اور والیوم جو ہوتا ہے بزنس کا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں پروفٹس نکل رہے ہوتے ہیں. یہ ایک عام دکان والا حرکت نہیں کر سکتا. تو چاہ بہار جو ہے وہ ایک عام دکان ہے، وہاں پہ مدر ویسل نہیں آ سکتا، وہاں پہ درمیانے جردے کے جہاز بھی جو ہیں، بحری جہازوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ان دنوں میں آئیں گے یا ان دنوں میں آ سکتے ہیں جب جوار بھاٹا ہوتا ہے. اور جوار بھاٹا 30 دن کے مہینے کے اندر صرف 8 سے 7 یا 8 دن ہی ہوتا ہے نا، جب چاند جو ہے 14ویں کا چاند جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے اور پانی جو ہے وہ اٹھتا ہے. تو وہ جب پانی اٹھتا ہے تو پھر وہ پانی کی گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر درمیانے درجے کا جہاز جا سکے. یہ تو چھوٹے چھوٹے 40 50 20 کنٹینر والے جہاز جو ہیں وہ اس پہ لگ سکتے ہیں. اگر آپ کو میں یاد دہانی کراؤں تو سعد رفیق صاحب کے دور کے اندر جب وہ ریلوے کے منسٹر تھے تو جو ایرانی بلوچستان ہے اس کے گورنر کا ایک وفد، اس کے گورنر کی سربراہی میں ایک وفد آیا تھا. بلوچستان کے گورنر سے اس نے ملاقات کی تھی اور ایک خبر جاری ہوئی تھی جس پہ ہم نے اپنے دادا پوتا شو میں شاید ایک سوال اٹھایا تھا اور شاید ویلاگ بھی کیا تھا. انہوں نے ایک MOU سائن کیا تھا، ایک یادداشت کے اوپر سے دستخط کیے تھے، جس کے تحت چاہ بہار سے لے کے گوادر تک 50 کلومیٹر بنتا تھا یا شاید 55 کلومیٹر بنتا تھا، اتنے کا ایک ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا. تو یہ ایرانیوں کی خواہش تھی. تو کیوں تھی یہ خواہش؟ وہ اس لیے تھی کہ چاہ بہار انڈیپینڈنٹلی ایز اے پورٹ جو ہے وہ اتنی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے آپ کو گوادر سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے تھے. اور اگر وہ گوادر سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے تھے ایک ایسے سینٹر سے، ایک ایسی پورٹ کے ساتھ جس کے اوپر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوگی. اب اس میں جو ایشو ہے، جو ٹوسٹ ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت انفراسٹرکچر تقریباً سیمی ہو گیا ہوا ہے. سڑک تو بن گئی ہوئی ہے چاہ بہار سے افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک، سڑک کا رابطہ تو موجود ہے. ریلوے کا راستہ جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کے لیے اب چائنا کے ہاتھ میں چلا گیا. اور یہ جو چائنا نے ہمیں پشاور کو جلال آباد سے اور چمن کو قندھار سے ملانے کے لیے چائنا نے پیسے دینے تھے نا جی، سی پیک کے حصے کے طور پہ، وہ جو دینے تھے، ظاہر ہے کہ یہ چائنا ہمارا بھائی ہے تو وہ اگر ہم اس سے منت اللہ کر کے یا اس کو چاپلوسی کر کے اس سے لے بھی سکتے ہیں، لیکن یہ والی اہمیت جو ہے نا وہ ختم کرنے کے لیے یہ والی مطلب پاکستان کی جو یہ والی اہمیت ہے چائنا کی نظر میں، اسے ختم کرنے کے لیے چائنا کو اور روٹ مل گیا. چائنا کو 2 روٹ ملتے ہیں تو وہ 2 کیوں نہیں رکھے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، وہ روٹ جو ہے وہ بڑے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں سے گزرتا ہے، اور دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں سے گزرنے کی وجہ سے کل کو اگر کوئی بھی جو ہے وہ 4 پیسے وہاں پہ کسی بھی گروپ کو لگا دیتا ہے تو اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ سٹیک پہ ہو جاتی. جبکہ ہمارے ہاں جو ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق تو تھوڑا سا امن ہی ہے. یہ جو بلوچستان کے اندر وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. ہاں، بلوچستان سے یاد آیا یار، یہ انڈین جو ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ تانے دیتے ہیں ان کے جو ہیں کہ جناب کبھی بلوچستان پہ بات کریں. ہمارے شروع کے ولاگ کے اندر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بلوچستان کس طرح پاکستان کے ساتھ منسلک ہوا تھا. اور بلوچستان کا رقبہ جو ہے موجودہ، یہ موجودہ رقبہ نہیں تھا. اس میں اگر آپ مکران نکال دیں اور کلات نکال دیں تو بلوچستان کا رقبہ کافی کم بنتا تھا، لیکن وہ بھی جمہوری طریقے سے پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا تھا. اس وقت جو وہاں پہ ان کی شورا تھی جو نواب کو مشورے دیا کرتی تھی، نواب صاحب پاکستان کے ساتھ جو تھے وہ الحاق کے حامی نہیں تھے، انہوں نے شورا پہ چھوڑا تھا. اور شورا کے جو 3 وفود جو تھے وہ نکلے تھے. ایک انڈیا گیا تھا، نہرو سے ملا تھا. ایک افغانستان گیا تھا، اس وقت شاید ظاہر شاہ کی داؤد کی حکومت تھی میرا خیال. اور اسی طرح وہ وہاں پہ جا کے خردشیف سے بھی ملا تھا، یا اس سے پہلے اسٹالن تھا، ان سے بہرحال تینوں کے حکمرانوں سے جا کے ملا تھا. اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم پاکستان میں شامل نہ ہوں، تو آپ ہمیں کو ہاتھ پلہ پکڑائیں. نہرو صاحب نے ٹوٹلی انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو پوزیشن ہے اور جس طرح ہم نے یہاں پہ پاکستان سے الحاق کی خواہش مند ریاستوں کو رگڑا ہے اور ان کے لوگوں کو اندر قتل و غارت گری کی ہے، اگر ہم آپ کا الحاق قبول کرتے ہیں تو پاکستان بھی یہی حرکت ادھر کر لے گا، تو اس لیے ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے.
کابل سے بھی ان کو سکا جواب ملا تھا کہ نہیں جناب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور روس سے بھی نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ آپ وہاں پہ معاشرے کے اندر مرج ہوں، اپنا حصہ بنائیں. جس طرح یہ جو کراکل پاکستان والے جو ہیں انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بھی برقرار رکھی ہے اور ہمارا حصہ بھی ہیں اس وقت سوسائٹی کا، تو انہوں نے یہ ان سے کہا تھا. تو اس کے بعد جب وہ تینوں ڈیلیگیشن واپس آئے تھے، ان کی شورا نے بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی، اور آخر میں یہ رائٹ فائنل ڈیسیژن کا رائٹ جو تھا وہ نواب صاحب کو دے دیا تھا. نواب افقلات نے پھر انوائٹ کیا تھا قائد اعظم کو یہ کہتے ہوئے کہ جناب آ کے ہم سے الحاق لے لیں، کیونکہ آپشن اور کوئی تھا نہیں ان کے پاس. اور یہ بہرحال نون ہسٹری ہے جو ہماری نظر سے گزری ہے بلوچستان کی. اور اس کے بعد پھر بلوچستان یہ جمہوری فیصلہ تھا جی. اس کے بعد پھر بلوچستان میں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس میں بلوچوں کے ساتھ بہت ساری ناانصافیاں ہیں. ان کو قسمیں دے کر افغانستان سے واپس لایا گیا اور یہاں پہ لا کے پھانسی دی گئی. یہ بہرحال تاریخ حصہ ہے ہماری تاریخ کا، نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت زیادہ ظلم ہوا اور شاید اسی کا کنٹینویشن ہے ابھی بھی وہاں پہ اس وقت جاری ہے. نہیں ہونا چاہیے اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے دونوں طرف سے جو بھی تشدد ہو رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 8 FCA اہلکار جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، شرپسندوں کی طرف سے شہید کیا گیا. میرا خیال ہے کہ یہ بھی غلط بات ہے. اس کی بھی انہی الفاظ کے اندر کنڈمنیشن ہونی چاہیے جس طرح ہم بلوچوں کے اوپر یا ان کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ کنڈمنیشن کی بات کرتے ہیں. دونوں طرف سے طاقت کا استعمال جو ہے جب سیاست اور ڈائیلاگ نکلتا ہے نا جی ریاست کے معاملات میں، تو پھر تشدد اپنی راہ پاتا ہے. اس لیے سیاستدانوں کو کبھی بھی ڈائیلاگ کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے اور ڈائیلاگ کو ناکام نہیں ہونا دینا چاہیے. ڈائیلاگ کی کوئی صورت نکالنی چاہیے. آخری اٹیمپٹ اس کے اوپر وہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے کی تھی جی، جو اکبر بگٹی سے مذاکرات کرنے گئے تھے. اور شجاعت صاحب آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، اور جیسے ہی وہاں سے مذاکرات کر کے نکلے تو وہ جو ایک فریق کہتا ہے جی انہوں نے خود وہاں پہ بم پھوڑ لیا اور اپنے آپ کو مار لیا، اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ جناب ڈائیلاگ کامیاب ہونے کی صورت کے اندر کچھ لوگ بے نقاب ہوتے ہیں، جن لوگوں نے بے نقاب ہونا تھا انہوں نے بم مار کے ان کو ختم کر دیا. یہ دو ڈیفرنٹ ورژن پائے جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے کنٹراڈکٹری ہیں. ہمیں نہیں پتا کوئی آزاد ذریعے سے کوئی انویسٹیگیشن ہو اور کوئی جرنلسٹ جو ہے یا کوئی محقق جو ہے اس کے اوپر بات کرے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ آزاد ذریعے سے نہ تو کسی کو جانے دیا جاتا ہے اور نہ کوئی اس طرح کا صورت ہو سکتی ہے. تو کافی سارے جرنلسٹوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر پاکستانی میڈیا کے اندر گنجائش نہیں نکلتی. اب جن لوگوں نے پاکستانی میڈیا کے اوپر بلوچستان کی خبروں کی گنجائش ختم کی ہے، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ سوچے کہ جب پاکستان سے باہر بلوچستان کے بارے میں خبریں چھپتی ہیں تو باہر جس سرزمین پہ یا جس جگہ پہ چھپتی ہیں ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنا ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں. تو اگر آپ اسے پاکستانی پریس کے اندر اجازت دے دیں تو اس کے نتیجے کے اندر ہم ایجنڈا تو اپنا رکھ پائیں گے نا، ریاست پاکستان کا ایجنڈا رکھ پائیں گے. اب بلوچی جو ہیں ان کی جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں وہ جس ایجنڈے کے تحت پہنچتی ہیں وہ پاکستان کا اور پاکستان کی موجودہ حالت جو ہے جغرافیائی حالت اس کا ایجنڈا نہیں ہے بہرحال. ٹھیک ہے، تو جو کہ میرے جیسے پاکستانی کے لیے شاید قابل برداشت نہ ہو. تو اگر ہم اس ڈائیلاگ کو اپنے معاشرے کے اندر رکھیں گے، اسے باہر نہیں نکلنے دیں گے، تو یقیناً جو ہے ایشو جو ہے وہ ود دی پیسج آف جنریشن جو ہے وہ شاید حل ہو جائے اور دلوں کے اندر وہ شکر رنجیاں جو ہیں. آپ جب دکھ کا اظہار کر لیں، آپ میرے سے ناراض ہیں اور اپنی ناراضگی کا اظہار کر لیں تو آدھا تو آپ کا غم تبھی ہلکا ہو جاتا ہے نا. آپ میری بےزتی کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے، مجھے گالیاں دے لیں گے نیچے آ کے، لیکن اگر میں آپ کا منہ بند کر دوں گا تو آپ کے اندر وہ زہر جو ہے وہ مزید خطرناک ہوتا جائے گا اور اخیر میں آپ کی یہ حالت ہو جائے گی کہ آپ خودکشی کرنے کے اوپر اس شرط پہ آمادہ ہو جائیں گے کہ مجھے بھی کوئی نقصان پہنچا سکیں. تو اس لیول پہ نہیں جانے دینا چاہیے، اس سے پہلے ان کو اپنا کتھارسس کرنے دینا چاہیے. پاکستان کبھی بھی ایک مارشل سٹیٹ نہیں رہا اور پاکستان کے اندر جتنے بھی مارشل لا آئے ہیں ہم صحافیوں نے ان مارشل لا کے اندر بھی بات کہنے کے
100 طریقے نکال لیے. خیر بات کہاں سے کہاں چلی, اور میں نے کہا کچھ لوگوں کے منہ بند کیے جائیں اس حوالے سے. اب آگے چلتے ہیں اس کو, اور جو ہے آگے یہ ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہے, ایک آپشن دیا جا رہا ہے چائنا کو کہ یہ بھی راستہ ہے, لیکن اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے, اور پھر وہ لمبا راستہ بھی بہت پڑ جاتا ہے نا, ڈسٹینس بھی بہت زیادہ ہے. لیکن ٹرین سے جب جاتے ہیں تو ڈسٹینس جو ہے وہ پھر وہ کم ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو جو اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں, ہم تو کرتے نہیں ہیں جی, ہم تو صرف اسٹریٹجک پلاننگ کی اطلاع دینے والے لوگ ہیں, تو جو کر رہے ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ صرف بتیوں کی, ہم نے بتیاں لگا دی ہیں گوادر سی ویوز کے اوپر, ان کی ٹویٹ نہ کی جائے, اور پہلے سے چلتے ہوئے منصوبوں کو ہم چلانے کا اعلان نہ کر دیں, بلکہ ہمیں ایز اے پاکستانی چاہیے کہ وہاں کی کنیکٹیوٹی جو ہے, اور جو زیادہ سے زیادہ جو وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے رکے ہوئے کام ہیں جن کے لیے ہم نے فنڈز روکے ہوئے ہیں, ان فنڈ کا اجرا کیا جائے اور ان منصوبوں کو گراؤنڈ کے اوپر چلایا جائے. اور کئی ان میں سے ایسے منصوبے ہیں جس کی ایکسپرٹیز شاید ہمارے پاس نہ ہو, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس یا ہمارے اداروں کے پاس نہ ہو, تو امیجیٹلی لی جا سکتی ہے جی باہر سے, چائنا سے بھی لی جا سکتی ہے, کسی تیسرے ملک سے بھی لی جا سکتی ہے. لیکن اس بنیاد کے اوپر کہ چونکہ ہمارے پاس اس کی ایکسپرٹی موجود نہیں ہے تو یہ منصوبہ شروع نہیں ہوگا. منصوبے جو ہیں ان کو چلنے دیا جانا چاہیے, تاکہ اس سے پہلے کہ وہ والی ٹریک مکمل ہو, ہماری ڈومیسٹک کنیکٹیوٹی جو ہے گوادر کے ساتھ مکمل ہو جائے. یہ ڈومیسٹک کنیکٹیوٹی کی تھوڑی سی تکمیل کی بات ہی تھی نا, کہ اب جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مال جو ہے وہ گوادر پہ اترے گا, اور گوادر سے وہ پھر چمن کے رستے قندھار کی طرف جائے گا, یا پھر قندھار سے ہوتا ہوا آگے افغانستان کی طرف جائے گا, کابل کی طرف جائے گا. تو یہ وہ جی ایک تھوڑا سا اپڈیٹ تھا اس حوالے سے. میں نے کہا پچھلے ویلاگ کے اندر یہ کمی یا کسر رہ گئی تھی, اس کو پورا کر لیا جائے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے لیے اچھا سوچنے والے ذہنوں کی آبیاری کرے, پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہاتھوں کی حفاظت کرے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.